आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बात तो बहुत अहम है कि फ़ौज में बगावत की ख़बरें हैं, उकसाया जा रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ भी नज़र आ रहे हैं। जो इंतशार बढ़ रहा है, जिस तरह से अदालतों का किरदार है, जो 75 साल हैं, ये सारी चीज़ें इस पर गुफ्तगू करेंगे। कहाँ कहाँ से कैसी कैसी कोशिशें हो रही हैं और इस्लाम कैसे बेचा जा रहा है। वो पीपल्स पार्टी जो कभी सेकुलर कहना चाहिए इंडाइटेड मॉडर्न वाहिद सियासी पार्टी थी, फिर MKM का और ANP का नाम आता था। ANP का पहले आता था सबसे पहले। अभी वो फ़ौज के मामले पर संगीन मामला है, बाद में चलेंगे। पहले अभी बिलावल भुट्टो मुझे यूनाइटेड नेशन में ख़िताब करते हुए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हुए मीडिया से नज़र आए। तो वो गुफ्तगू कर रहे थे इस्लाम फोबिया पर कि 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन जो है इस्लाम फोबिया का दिन मना रहा है और उस दिन हम इस्लाम और अक़लियतों के हुकूक़ पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान में जगह जगह वायरल हुआ है कि सिंध में, कराची में, यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़कियां रो रही हैं कि उन्हें होली नहीं खेलने दी गई। जमीयत तलबा क्या है वो, जमीयत तलबा क्या नाम है, जमीयत तलबा है ना जमा इस्लामी की, कि वो फिर लौट आई है जामा कराची में भी और जामा पंजाब में भी, कि वहाँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से हिंदू अक़लियतों को होली मनाने से पंजाब यूनिवर्सिटी में रोका गया, वो इंतहाई शर्मनाक था। इन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम फोबिया नज़र आता है। इन हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी फ़िक्र है, बहुत रोते हैं और एहसास दिलाते हैं पाकिस्तान में कि देखो कि अगर पाकिस्तान न बनता तो मुसलमानों तुम्हारा क्या हाल होता। वो मुसलमान उनका जिक्र करते हैं जो अक्सरियत में हैं, जहाँ उन्हें दिखाकर यहाँ सीज किया जाता है, डराया जाता है। और ये सियासी पार्टियाँ इक़्तिदार के लिए इन हुब्बुल वतनी के तरानों और फसानों और कहानियों किस्सों का हिस्सा बनती हैं कि चोरी डकैती करनी होती है ना। 50 साल बहुत होते हैं पीपल्स पार्टी को, तक 50 साल से ज़्यादा हो चुके। इसकी जद्दोजहद को लोग भी बिला शुबा बेनज़ीर इसी के लिए मारी गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मारे गए, शाहनवाज़, मुर्तज़ा, एक लाइन है पूरी। और फिर कितने वो कमज़ोर तबके के लोग लियारी के, जिन्होंने फांसियों के फंदे चूमे, कोड़े खाए। एक पूरी तारीख़ है, एक नज़रिए के लिए था, मगर ये आखिर में कहाँ के खड़े हो गए कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरतों को हुकूक दिए होंगे, किताबों में दिए ना। अमल दिखाइए कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं आती और यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए जद्दोजहद नहीं होती, तो दिखाएं ना तारीख़ में कि ख़वातीन एक रज़िया सुल्तान ले आएंगे, 2-4 और ले आएंगे, बाकी कहाँ हैं। कि फरमाते हैं कि ख़वातीन का मईशत में भी और बाकी मामलात में भी किरदार होना चाहिए। मुल्क में 6-7% ख़वातीन टोटल काम करती हैं। वो भी कितना करती हैं, अगर मैं उस डेटा पे जाऊँ घंटे लग जाएंगे कि मेडिकल की फील्ड में क्या हाल हुआ, कि कितनी ने MBBS किया और बग़ैर काम किए घर चली गई, बच्चे पैदा करने में मसरूफ़ कर दिया गया। मुझे सारी चीज़ें सोच के हैरानी होती है कि किस रवानी से झूठ बोलते हैं। क्योंकि खान साहब के एक नैरेटिव PTI ने बनाया हुआ है ना कि इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ खान साहब ने तकरीर की थी, तो अब जो आता है उसके पीछे है कि कहीं सारे वोट खान साहब को न पड़ जाएँ। सब झूठे जमा हो गए हैं, एक से एक बढ़कर। वो रियासत मदीना बना रहा है चोरियाँ कर कर के, ये सेकुलरिज्म की आड़ में मज़हब फैला रहे हैं। ये ऐसे थोड़ी आई है कराची में। मुझे नहीं पता कि ये 90-100 सीटें बल्दिया की जमीयत को, जमात इस्लामी को कैसे मिली, कि असर बढ़ रहा है ना मज़हब का, तेज़ी से बढ़ रहा है, ख्वाब बढ़ रहे हैं। आज शब बरात की रात बताई जाती है कि दुआओं की रात, कि जो मांगो मिलेगा।
75 سال سے اپنی ماں کے بچپن سے بچپن میں اپنی ماں کی دعاؤں سے لے کر گھر میں بہن بھائیوں سب کی کیا نتیجہ نکلا ان 75 سالوں میں ان دعاؤں کا. کتنا خوشحال ہوا یہ معاشرہ، افراد، خاندان اور ریاست سب ہمارے سامنے ہے. مطلب آپ اس قوم کا ڈیلوژن دیکھیں کہ 27 رمضان کو پاکستان بنا اور ڈاکو پرویز الہی کو شب برات کی رات جو ہے نا صدر بنا دیا. پی ٹی آئی کا خاص نے ریاست مدینہ کی جو پارٹی ہے اس کا صدر ڈاکو پرویز الہی ہے، جس پہ درجنوں سینکڑوں کرپشن کے الزامات ہیں. اور مطلب اسمگلنگ سے لے کر ہندوستان کے بارڈر سے کہتے ہیں کہ ان چودھریوں کا رول ہے کہ جو جانور ادھر سے ادھر ہوتے ہیں ان کی خریداری، یہ سب اس میں انوالو ہیں. اور پھر جو حالیہ ڈکیتیاں ہیں، اگر کوئی متنازع ادارے نہ ہوتے تو یہ اندر ہوتے، ان کی عمر بھر کی قید ہوتی. تو شیورات کی رات کے اپنے فضائل بتائے جاتے ہیں، 27 رمضان کے اپنے بتائے جاتے ہیں. میں نے تو یہاں امریکہ میں مسجدوں میں جمعے کی نماز میں خطبے کے بعد دعا پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا اللہ اسلام کو سر بلند کر، پاکستان کو خوشحال بنا، ترقی دے اور کفار کو شکست فاش دے. یقین کریں، یقین نہیں آتا بعض اوقات کہ جہالت کی آخری حد پر ہے. میں اس کی بھی حمایت نہیں کرتا، میرا جسم میری مرضی کی، کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں 99% خواتین بند پڑی ہوں، انہیں مذہب کے نام پر، تحفظ کے نام پر اور شرم کے نام پہ، غیرت کے نام پہ، حیا کے نام پر، کردار کے نام سے لے کر مختلف حوالوں سے باندھ کے رکھا ہو، اور وہاں چند خواتین جن کے پاس سارے حقوق ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ ہیں، وہ لوگوں کو جمع کر کے کچھ مخصوص طبقات کو، خواتین کو یا غریبوں کو پیسے دے کر فنڈنگ جمع کرتی ہیں، کھاتی ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں جھوٹ پرویل کر جائے نا، اخلاقیات ختم ہو جائے، مکاری اور منافقت پرویل کر جائے، کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ جنہوں نے بویا تھا، یہ جھوٹ کی فصل جو آج لہلہا رہی ہے، یہ جنہوں نے بویا تھا آج سب سے زیادہ مشکل میں وہ ہیں. پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جی جنرل عاصم منیر نے کو میسیج دیا گیا کہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی سیاستدان اپنے معاملات کو نپٹائیں، وہ ملنے میں معذرت خواہ ہیں، وہ نہیں ملنا چاہتے. خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. وہ خان صاحب جو اپوزیشن لیڈر کے کسی فارن ڈپلومیٹ سے یا آرمی کے افسر سے ملنے پر بہت معترض تھے. وہ مل سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لوگ ہیں نا. وہ عدالت نہیں جائیں گے، بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، 71 سال کے ہیں، ان کی ٹانگ پہ پلسٹر ہے، سیکیورٹی کا خطرہ ہے، مگر کل وہ ریلی کی قیادت کریں گے. یہ تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے نا ساری چیزیں. اور پھر عدلیہ کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے کہ 75 کیس بنا دیے، 3 کیس جینون ہیں، 3 ٹوٹل، باقی سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تنگ کرنا ہے ایک دوسرے کو. یہ جو شریکوں کی لڑائیاں ہیں، میں برسوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شریکوں کی لڑائیاں جب عروج پہ پہنچ جاتی ہیں کہ ساڈا بابا ہوتے رہے گا، تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ریاست برباد کرتی نہ دیکھیں. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. میں نے 2-3 ولاگ دیکھے، آپ سب جانتے ہیں ان لوگوں کو، وہ کون لوگ ہیں کہ خان صاحب کی محبت میں ریاست کی جڑیں کھودنے پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی انکار نہیں ہے کہ اس ریاست جسے ہم کہتے ہیں اس فوج کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اور اپنے قبضے اور اپنے اقتدار کے لیے آخری حد تک گئے. مگر اب آپ لوگ یہ تو سوچیں کہ یہ ریاست چلانی ہے، واقعی بچانی ہے، اور اس میں جو غریب آدمی، کمزور طبقہ، نچلا پسا ہوا طبقہ سسک کر مرنا ہے، کیا اسے ایسے ہی مرتے رہنے دینا ہے؟ کہ دنیا تو آپ میں انٹرسٹڈ ہے نہیں. تو جو ایک ادارہ بچا ہے نا، جو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ظلم زیادتی اسی کی ہے، سب اس کی وجہ سے ہوا ہے. جتنا جو کچھ آج ان کی وجہ سے، انہیں بھی ریلائز کرنا ہوگا.
معاشرے کو بھی کرنا ہوگا، اور خاص کر وہ انٹلیکچوئل جو اس ریاست سے اپنی حب الوطنی بھی دکھاتے ہیں مگر اپنے پیسے کمانے کے لیے جھوٹ سچ سب ملا کر بیچ رہے ہیں اس وقت، 3 ولاگ دن میں بناتے ہیں صرف فوج کے خلاف، کیونکہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے نا، ڈالر میں پاؤنڈ میں ٹیبل اسٹوریاں کہ اب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل نصیر فیصل نصیر ہیں، جنرل نصیر فیصل ہیں جو ڈی جی سی ہیں ISI کے، وہ الیکشن کمیشن میں گئے اور کہا کہ الیکشن کی اگر ڈیٹ کا اعلان کیا تو خان صاحب کو تو نہیں پتا کہ ہم مار پائیں گے نہیں مار پائیں گے، تمہیں سب کو اڑا دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کین یو بلیو اٹ؟ اس طرح کی باتیں کسی سماج میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ مطلب ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے گواہ آئی وٹنس تھے، وہاں موجود تھے۔ مجھے تو اگر کوئی میرا بہترین دوست بھی کہے تو شاید میرا حوصلہ نہ بن پڑے یہ بات کہنے کا، کہ وہ جو حیدر مہدی صاحب ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہیں، وہ عدیل راجہ کے ساتھ بھی پروگرام کرتے ہیں، خود بھی فوجی ہیں، مگر آخری عمر میں پیسے کمانے ہیں نا، کہ کینیڈا کے ویلفیئر پہ گزارا پورا نہیں ہو رہا ہوگا۔ شرم آتی ہے مجھے بہت سی باتیں کرتے ہوئے کہ کس تواتر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور کیا مطلب ابھی کچھ عرصے پہلے تک وہ بالکل نارمل تھے۔ وہ میرے ابو ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا 40 سال کی عمر میں طے ہو جاتا ہے کہ پیغمبری ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے۔ 40 سال کے بعد کہیں ریئر ہسٹری میں کچھ ہو تو ہو کہ لوگ بڑے آدمی بنے ہوں، شیخ سعدی کے لیے گو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد عالم بنے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر نارمل فنامنا لائف کا یہی ہے کہ دودھ کے پاؤں وہ کہتے ہیں نا پالنے میں نظر آتے ہیں، کہ آپ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں اور آپ کی اٹھان سے پتہ چل جاتا ہے آپ کیا بننے والے ہیں۔ آپ پریزیڈنٹ بننے والے ہوں کسی ملک کے، یا آرمی چیف بننے والے ہوں، جنرل بننے والے ہوں، تو آپ کی بگننگ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اچانک مسلمان ہو گئے ہیں، اچانک جنہیں انقلاب سوجھ گیا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر مجھ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، تو میں 30 سال پہلے بھی یہ کہا کرتا تھا، 32 سال پہلے بلکہ 35 سال پہلے، کہ اس فوج کو بڑی گالیاں پڑیں گی۔ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے نا۔ نظر آتا تھا، بہت سے لوگ ناراض ہوتے تھے، یار دوست لڑ پڑتے تھے کہ تم اپنی فوج کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ تو ایک نیریٹو ہوتا ہے نا، ایک تھاٹ ہوتا ہے آپ کا زندگی میں۔ تو آج گالیاں تو پڑ رہی ہیں نا، اور لوگوں کے منہ کس حد تک کھل گئے ہیں۔ دیکھیں ISPR کے ٹویٹر پہ چلے جائیے، اگر 4000 کمنٹس ہیں تو آپ یقین کریں 2800 کامنٹ جو ہے نا اس طرح کے ہیں کہ ایک پوسٹ شاید میں نے کل رات دیکھی کہ جب آپ سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ شہادتیں ہوئیں سپاہیوں کی وانا کے علاقے میں یا شمالی علاقوں میں کہیں، تو یہ آپ کے حب الوطن، آپ کے وطن کی حفاظت کے لیے آپ کی فوج جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو کامنٹ سنے کیسے تھے، بھائی تم لوگ سوتے ہی رہا کرو، ڈر لگا رہتا ہے، تم جاگ رہے ہوتے ہو، پتہ نہیں کس گھر میں گھس جاؤ گے، کسے اٹھا کر لے جاؤ گے، اور تمہارے جاگنے نہیں نقصان کیا، لوگ قوم سو رہی تھی اور تم نے ساری ڈکیتیاں مار کر لوٹ مار کر کے سب چھین لیا کہ آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اگر میں ان ٹویٹس کو جو اس سے بھی زیادہ خطرناک سناؤں، مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا، تو وہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ خبریں، یہ اطلاعات پھیلائی جا رہی ہوں یا واہیں پھیلائی جا رہی ہوں کہ فوج میں افسران جو ہیں جو غلط احکامات آ رہے ہیں انہیں لکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ اب کس ڈیٹ کو کس نے کیا حکم دیا اور کتنا غلط تھا، اور یہ سب ان کے گلے پڑے گا۔ مطلب بغاوت کے لیے اکسایا جا رہا ہے کہ اندر لڑائی ہو، جس کا آخری خطرہ یہی، اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں کہتا ہوں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا، برطانیہ، امریکہ، یہ 2-4 ملک ہیں، سعودی عرب، کہ مطمئن ہے کہ ابھی صومالیہ کی طرح فوج میں جتھے نہیں ہیں اور اس میں سپلٹ نہیں ہے، ابھی انٹیکٹ ہے۔ تو یہ وہ کوشش ہو رہی ہے کہ اب یہاں جتھے بن جائیں، بس وہ آخری دن ہوگا۔ اس ماحول میں چیزوں کو دیکھیں کہ اگر جتھے بن جاتے ہیں، جس طرح سیاست میں جتھے بنے ہوئے ہیں کہ خان صاحب فوج کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور تمام الزامات موجود ہیں وہ جو
نواز شریف پہ ہیں، شہباز شریف پہ ہیں. دیکھیں میں پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی پرائیڈ نہیں ہے یہ، مگر یقین ہے مجھے کہ میں شاید واحد یہ ویلاگ ہے جو سب کی مخالفت کرتا ہے، جو بار بار ایک بات کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک اسٹیٹس کو ہے، یہ سب ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں اور ان سے کوئی خیر کی، کوئی اچھائی کی توقع نہ رکھیں. اس میں سے کوئی اچھائی اور خیر نہیں نکل سکے گی جب تک آپ کے درمیان سے قیادت نہیں اٹھتی، آپ انٹیکٹ نہیں ہوتے، آپ مجتمع نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کل کراچی میں آپ نے نوٹ کیا کہ شارع فیصل پہ شہید ملت کے راؤنڈ میں کہیں بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، گیس نہیں تھی، تو آخر تنگ آ کے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور پورا ٹریفک جام تھا، پورا شہر آلموسٹ جام ہو گیا تھا. دیکھیں کہ شارع فیصل شہر آ گیا نا کراچی کی، اگر وہ جام ہو گئی ہے، شہید ملت جام ہو گیا، راؤنڈ کا جام ہو گیا، باقی تو سب خود بخود ہو جائے گا نا کہ ہر طرف سے ٹریفک آ رہا ہے. ایک شہرک ہے وہ ہر جگہ سے بلڈ شہرک سے نکلتا ہے نا، آس پاس میں دل کے پاس سے کہہ لیجئے. تو جب تک آپ اس صورتحال کو نہیں سمجھیں گے، اسے انڈرسٹینڈ آپ نہیں کر پائیں گے، اور جو اخلاقیات آپ نے ان گزشتہ 4-5 سالوں میں جنم دی ہے کہ یقین نہیں آتا، کوئی شریف آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ٹویٹر پر لیڈرشپ کی حمایت اور مخالفت میں کیسی کیسی اپنی ماؤں بہنوں کے آپ کپڑے اتارتے ہیں، کیسے کیسے جملے لکھتے ہیں کہ تصور میں نہیں آتا. میری ایج کے لوگ تو سوچ بھی نہیں رہے، اکیلے میں ہم بھی گالی دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، مگر بہت کلوز فرینڈس میں، کہ گھر میں نہیں تصور کر سکتے، یا پبلک میں منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو بعض اوقات ویلاگ میں ایک آدھ جملہ لفظ کمینہ ذلیل نکل جاتا ہے. سویٹ ٹو گاڈ میرے دوست فون کر کے کہتے ہیں کہ یار تمہیں ریب نہیں دیتا، تو میں سوری بھی کرتا ہوں اور خود بھی گلٹ فیل کرتا ہوں کہ نہیں یار مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا اور کوئی لفظ استعمال کر لینا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نفرت، یہ اشتعال، یہ غصہ آپ کو جہاں لے جا رہا ہے نا، اس میں کوئی انتخابات کچھ نہیں کر سکیں گے، اس میں کوئی اکانومی نہیں کھڑی ہوگی. دیکھیں باتیں کرنے کو بہت رہے کہ آصف زرداری جب یہ کہتے ہیں کہ جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مشکل آئے گی مگر مشکل سے نکلیں گے، مگر نکل جائیں گے، اور وہ جاپان بھی اور فلانا بھی اور امریکہ بھی بینک کرپٹ ہوئے تھے. میں ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، وہ اس وقت مزے لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ واقعی بینک کرپٹ کیا، بستی کی بستیاں ختم ہو جائیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فصل مکمل ختم ہو جائے خدا نخواستہ پاکستان سے تو ان کی روٹی پھر آ جائے گی. یہ جہازوں سے چارٹر کر کے روٹیاں منگوا لیں گے، ان کے پاس اتنی دولت ہے. یہ جو آصف زرداری کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، کسانوں کی، مزدوروں کی پارٹی، جو اس وقت سب سے زیادہ کچلا ہوا طبقہ ہے. کاش ان سے کوئی پوچھے کہ تم امریکہ آ کے نیو یارک میں 4 سیزن دنیا کے مہنگے ترین ہوٹل اور عیاشی، اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت $1800-1900 پر نائٹ جو ہے نا روم ہے، ریگولر روم ہے، سویٹس میں 4-4 6-6 لے کے رہنا 2.5-3 ماہ، مطلب $8-10 ملین تو ایسے نکل جائے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بینک کرپٹ ہو کچھ ہو، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پڑ رہا ہے. ان میں سے کوئی غریب کی پارٹی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اس ملک کے لیے کام نہیں کر رہا. بس یاد رکھیے گا خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اس ڈیلوژن میں ہے کہ خان صاحب پاپولرٹی کے آخری انتہا کو چھو رہے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ رہیں گے تو ایم این اے بنیں گے، وزیر بنیں گے، صوبائی وزیر بنیں گے، کسی ادارے کے ہیڈ بنیں گے. پھر ان کے ساتھ جو لوگ ہیں چیلی چماٹے کہ اگر یہ بن گیا تو ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا. ایک لالچ ہرس کی وہ لہر ہے کہ تصور سے باہر ہو چکی ہے. خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں، آپ لوگ جڑیں آپس میں، اور ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت میں وہاں نہ جائیں کہ یہ ریاست دنیا میں نہیں تاریخ میں بھی تماشا بن کر رہ جائے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ حافظ.